बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी और इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, सलासिल की तालीमात के लिए, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलख़ुसूस वो अमल जो हमारे खानवादों के सीनों के राज हैं, उन तमाम अमाल की इजाज़त के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो अपने मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, अपने मसाइल की वजह से परेशान हैं, और उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुज़ुर्गों के तजर्बात की बिना पर उनको उनके मसाइल का हल मिले, मैं ऐसे तमाम लोगों को एक बार फिर ख़ानदान क़ादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया चिश्तिया कलंदरिया में शाज़ली रूहानी दर्स गाह में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सीरीज़ शुरू की है कि जिसमें तरबियत आमिलीन होगी, तरबियत सालिकीन होगी, कि वो लोग कि जो सलासिल के ज़िक्र व अस्कार का शौक़ रखते हैं, जस्तजू उनको रहती है, और वो लोग कि जो फ़न अमलियात सीखना चाहते हैं, उसके कायदे कवानीन सीखना चाहते हैं, और उसके ज़रिए खल्क़ की खिदमत करना चाहते हैं, या फिर अमलियात भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए सीखना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे इस सीरीज़ में जितने लोग प्यासे हैं, चाहे वो सलासिल के इल्म की वजह हो, अमलियात हो, तावीज़ात हों, नकूश हों, या फिर जो उनकी तशनगी हो, उन तमाम की तशनगी को दूर करने के लिए हम अपने नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो यकीनन हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के अंदर मैं अपने तमाम चाहने वालों को, जो बिलख़ुसूस अजाइबात की दुनिया के मतलाशी हैं, फ़न अमलियात सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं, उनके लिए आज मैं आपको तरीक़ेकार समझाऊंगा, एक हाज़रात के ज़रिए अपना या सामने वाले का हाल मालूम करना या उसकी तशख़ीस करना, उस नक्श के ज़रिए, उस हाज़रात के ज़रिए कि इसके साथ मामलात क्या क्या हैं और कब से हैं, कितने टाइम से हैं। अगर इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी है, कोई आसेब है, जादू के असरात हैं, शयातीन के असरात हैं, या नज़र बद के असरात हैं, वो कब से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, उनकी सारी डिटेल्स आप इस हाज़रात के ज़रिए ख़ुद मालूम कर सकते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं
جو روحانی معالج ہیں، جو یہ کام میری زیر سرپرستی میں، میری زیر نگرانی میں کر رہے ہیں، اور وہ عام لوگ کہ جن کا تعلق اس رستے سے نہیں ہے لیکن ان کی نظر سے یہ ویڈیو گزر جاتی ہے، یہ پروگرام ان کو پسند آتا ہے، شاید ان کے موافق ہو، ان کے مطابق ہو، ان کے اندر جستجو ہو کہ میں بھی چیک کروں، میں بھی دیکھوں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرق صرف طریقے کا ہوگا کہ جو روحانی معالج اگر کسی کے لیے کرتے ہیں تو وہ کس طرح کیا جائے گا، اور ایک شخص اپنا حال معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح معلوم کرے گا۔ آج میں دونوں طریقہ کار آپ کو اسی میں سمجھاؤں گا، اور اس کو سمجھانے کے لیے مجھے وائٹ بورڈ کی ضرورت پڑے گی کہ جس میں آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حاضرات کی۔ حاضرات بیسیکلی ہے کیا؟ پہلے ہمیں اس کو سمجھنی چاہیے کہ اس کی زمین کیا ہے، کیونکہ ہر نقش کی، ہر تعویذ کی ایک بیس ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، کہ جب تک ہم کسی بیس پہ نہیں جاتے، اس کی بنیاد تک نہیں پہنچتے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ عمارت کیسے بنی ہے۔ حضرات ایک پوری عمارت کے مانند ہے، لیکن اب وہ کس بیس پہ بنی ہے یہ معلوم کرنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، اگر آپ اس کو جان لیتے ہیں تو آپ رجت سے محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ہر ایک چیز سے بچ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ حضرات کی زمین بیسیکلی صرف دو ہوتی ہیں، کہ جس کی بنا پر ہی مختلف قسم کی دنیا میں جتنی بھی حضرات ہیں وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ آپ کوئی سی بھی حضرات لے لیں، چاہے آپ طلسمات کی لے لیں، یا چاہے آپ علم العادات کی لے لیں، یا چاہے آپ کچھ دعا کی لے لیں، یا کسی عبارت کی لے لیں، یا کسی لفظ کی لے لیں، یا کسی الفاظ کی لے لیں، کسی کی بھی لے لیں، اس کی بنیاد دو ہی ہوں گی، اور دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، حضرات کے اندر جو ہم نقش بناتے ہیں، ہم جو طلسم بناتے ہیں، اس کی دو زمینیں ہیں، ایک اجہزت اور دوسری بدو۔ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ فن عملیات ہو، روحانیات ہو، علم العادات ہو، یا علم الحاضرات ہو، یا علم الطلسمات ہو، یہ انہی دونوں کے گرد گھومتا ہے۔ یعنی کہ یہ پورا روحانی اعمال، پورا روحانی فیض، پورا یہ علم، پورا یہ سلسلہ ان دونوں کے ہی مابین موجود ہے، ان دونوں کے ہی درمیان موجود ہے۔ اب یہ اجہزت کیا ہے اور بدھو کیا ہے؟ اب یہ جو بیس ہے، یہ زمین ہے، کہ جیسے ہمارا قلب ایک زمین کے مانند ہے۔ اب اس میں ہم کوئی بیج بوتے ہیں، چاہے وہ اچھائی کا بوئیں یا برائی کا بوئیں۔ اچھائی کا بوئیں گے تو ہم پھل اچھا کھائیں گے، برائی کا بوئیں گے تو ہم اس کے سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس زمین کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو بیدار کریں، یا پھر نفس کی خواہشات کے ذریعے اپنے قلب کو مردہ کر دیں۔ زمین پہ جتنی محنت کی جائے گی اتنا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اجہزت ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر طاق عدد آتے ہوں، یعنی 1، 3، 5، 7 اور 9، یہ 5 عدد ہیں کہ جو اجہزت جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کو اجہزت ہی کیوں کہتے ہیں؟ کہ جیسے ایک ہے طاق، طاق ایک ہے جو ہے، یہ کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ یہ الف کی ہے، تو اجہزت کا الف آ گیا۔ اب جیم، 3 کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ جیم کی ہے، 2 چشمے والا، وہ کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ 5 کی، یعنی کہ 1، 3، 5۔ اب زے کس کی ہے؟ 7 کی۔ توئیں کس کی ہے؟ 9 کی۔
اب ان حرفوں کو ہم ملاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے اجزت. ایک حضرات کی بیس اجزت ہے اور ایک حضرات کی بیس بدو ہے. اب بدو کیا ہے؟ بدو جفت ہے، یعنی کہ ایک طاق ہو گیا، ایک جفت ہو گیا. اب جفت میں کیا ہے؟ جیسے 2، 4، 6 اور 8. اب 2 کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ حرف با کی. دال کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ 4 کی. واو کس کی نومیریکل 6 کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ واو کی. 8 کس کی نومیریکل ویلیو ہے؟ حلوے والے ہے کی. تو ان حرفوں کو اگر ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ بنتا ہے بدہو. اب 2 اس کی زمینیں ہیں، ایک طاق کی طرف جا رہی ہے، ایک جفت کی طرف جا رہی ہے. وہ کہ جو ہم اپنا حال معلوم کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، کسی کو معلوم کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، ہم تفتیش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس کے حال کیا ہے، اس کے اوپر جادو ہے، اس کے اوپر عصیب ہے، اس کے اوپر اثرات ہے، یا کیا معاملات ہیں اس کے ساتھ. تو جب ہم ایسی قسم کے معاملات حاضرات دیکھتے ہیں، اچھا یہ صرف آپ دیکھ سکتے ہو، علاج نہیں کر سکتے. علاج ایک الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے ہم نے کسی چیز کا معلوم کرنا، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو ڈاکٹر نے لیور کا ٹیسٹ لکھ کے دیا. اب وہ لیبارٹری جائے گا، وہ اپنے ٹیسٹ کرائے گا، پھر ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب لیبارٹری میں گئے، ہم نے ٹیسٹ کرائے تو علاج نہیں کیا، ہم نے صرف پتہ کیا کہ لیور کا فنکشن کیسا ہے، جس کو ہم LFT کہتے ہیں، لیور فنکشنل ٹیسٹ. اس میں کیا آیا؟ اس میں جگر میں چربی آئی ہے، اس میں جگر سکڑ گیا ہے، اس میں جگر بڑا ہو گیا ہے، اس میں جگر کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے، وہ ٹیسٹ آپ کو بتائے گا. اب جب وہ ٹیسٹ میں ایک چیز ہمیں ڈائگنوز ہو گئی کہ آپ کا فیٹی لیور ہے، آپ کو کوئی مرض نہیں ہے، تو اب ڈاکٹر اس رپورٹ کو دیکھے گا، پھر آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ اب آپ نے کون سی میڈیسن یوز کرنا ہے کہ جس سے آپ کا فیٹی لیور اپنے اعتدال پر آ جائے گا، آپ نارمل ہو جائیں گے. حضرات صرف اور صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک لیب ہے کہ جس کو روحانی لیب کہتے ہیں. اور آج میں روحانی ہی لیب میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے طریقے سمجھاؤں گا، ایسے کہ اس سے پہلے آپ نے نہ سنے ہوں گے، نہ دیکھے ہوں گے، نہ جانے ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ عملیات ایک سمندر کے مانند ہے. اس میں جتنا آپ ڈیپ غوطہ لگاتے جائیں گے، جتنا اس کے اندر جاتے جائیں گے، آپ کو ہر دن نئی چیزیں، نئے خزانے اس میں سے ملتے چلے جائیں گے. عملیات سیکھنا، اس کو جاننا، اپنی زندگی دینا آسان نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کے 24 سال دیے اس راستے پر، اس لیے میں آپ کو اتنا ڈیپلی سمجھا رہا ہوں. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حضرات کے مانند. یہ حضرات علاج نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ٹیسٹ ہے، جیسے لیب ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ روحانی لیب ٹیسٹ ہوگا. ہم نے ٹیسٹ کر لیا. اچھا اب ہم ٹیسٹ کے لیے ہم کون سی حضرات کو استعمال کرتے ہیں؟ بدوح کی. اب ہم کرتے ہیں اس کا علاج. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج بھی کریں، اور علاج کس طرح کریں گے؟ پھر علاج کے لیے ہم نے اجزت کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی کہ وہ کہ جو طاق ہوں. اب طاق کی زمین کیا ہے اور بدوح کی زمین کیا ہے، یعنی کہ جفت کی زمین کیا ہے؟ یہ دونوں ایک وسیع ہیں، یعنی کہ یہ وہ 2 دریا ہیں، ایک رائٹ چل رہا ہے، ایک لیفٹ چل رہا ہے. مجال ہے کہ رائٹ والا لیفٹ پر غالب آ جائے، لیفٹ والا رائٹ پر غالب آ جائے. یہ دونوں اپنے سیکوینس میں چل رہے ہیں. اچھا ان کو سیکوینس میں لے کے چلنے کے لیے آپ کا جو 5 کا ہندسہ ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جفت میں صرف 4 ہندسے بنتے ہیں، یعنی کہ 2 4 6 8. طاق میں 1 3 5 7 9 5 بنتے ہیں. اب 5 میں سے ہم نے
جو 5 کے ہندسے کو دیکھنا ہے، 5 کا ہندسہ 1 سے لے کے 10، 1 سے لے کے 9 کے درمیان کا بیلنس حصہ ہے، جو ہر چیز کو اپنے بیلنس میں رکھتا ہے. یعنی 5 کا ہندسہ ہے تو 1 سے لے کے 4 تک اوپر ہے اور 6 سے لے کے 9 تک نیچے ہیں. 6 7 8 9 نیچے ہو گئے، 4 3 2 1 اوپر ہو گئے، 5 ان کو بیلنس رکھے ہوئے. ہم نے جو آج کی حاضرات سیکھنا ہے، ہم نے جو آج کے حال معلوم کرنا ہے، وہ کرنا ہے بدھو کی زمین پہ. اب بدھو کی زمین کس طرح بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، اس کا ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ سمجھاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے حضرات کے متعلق ان چیزوں کو سمجھ لیں جو میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے. ورنہ بعض حضرات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں حاضرات ہوئی، دیکھا، حاضر ہوا، اس کو ختم کر دیا. لیکن یہ الگ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اچھیت کی زمین استعمال کی گئی ہے. کہ جس میں صرف بدھو کی ہو، وہ صرف یہ سمجھ لیں کہ اس میں غلط بیانی نہیں ہوتی، اس میں وہی کچھ بتایا جائے گا جو ہوگا. لیکن جو اچھیت کی زمین ہے نا، وہ اس سے سمجھ لیں کہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہے، لیکن وہ تھوڑی خطرناک ہے. میں اس کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا، اس کے حاضرات کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اب آپ لوگوں نے حاضراتیں تو سنی ہوں گی، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ آپ کو حضراتیں ملیں گی، لیکن اتنی ڈیٹیل میں حضرات کی جو اس کی حقیقت ہے، وہاں سے آپ کو کسی نے بھی نہیں سمجھایا ہوگا. لوگوں نے بتایا ہوگا کہ بھائی آپ یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، حضرات ہو جائے گی، بس ختم ہو گئی کہانی. اب کہ ایسا نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کمپیوٹر میں اب اگر آپ کو کوئی وائرس آ جاتا ہے، آپ کو کمپیوٹر چلانا تو آتا ہے، لیکن اس کے اندر کے فنکشن کا نہیں معلوم آپ کو، کہ اگر وائرس آ گیا تو آپ نے کس طرح اس وائرس کو دور کرنا ہے. آپ کی ہارڈ ڈرائیو اگر کرپٹ ہو گئی تو آپ نے اس کو کیسے ریکور کرنا ہے. سافٹ ویئر کے اندر کوئی ایشو آ گیا تو آپ نے کیسے کرنا ہے، نہیں معلوم آپ کو. لیکن آپ کمپیوٹر آن کرو، تھڑا تھڑا استعمال کر رہے ہو. لیکن میں آپ کو پورا کمپیوٹر بنانا، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، ہر چیز، اور پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں. تو وہ حضرات جو بدھو کی زمین پر ہے، آئیے میں اس کی زمین آپ کو بتاتا ہوں اور اس کو کھانے سمجھاتا ہوں، اس کو کہ اس میں کتنے کھانے ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. اچھا، سب سے پہلے ہم نے یہ کھانے بنا کے رکھ لیے ہیں اس کے اوپر، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ وائٹ بورڈ میں بناؤں تو ٹائم لگے گا. آپ نے سب سے پہلے یہ کھانے تیار کر لینا. یہ چورس بنا لیا، پھر اس کے بعد ایک لکیر آپ نے پوری کھینچ لی، پھر یہاں سے ایک لکیر پوری کھینچ لی، پھر آپ نے ایک لکیر یہاں سے کھینچ لی، پھر ایک لکیر یہاں سے بنا لی، اور پھر آپ نے یہ کھانے بنائے، اور پھر یہ لکیریں مکمل کر کے یہ والا حصہ پورا مکمل ہو گیا، اور پھر اندر کے آپ نے کھانے بنا لیے. یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 16 کھانے ہیں. کتنے کھانے؟ 16 کھانے ہیں. یہ 16 کھانے کیسے ہیں؟ یہ 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16. اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، یہ پہلا کھانا ہمارا یہ ہے. یہاں پہ آ جائے گا 2. اچھا، ہم اس کو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ. یہ زمین حرف با کی ہے. حرف با یہ بدھو کا بے ہے اور بسم اللہ کا بے ہے، اس لیے اس کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے. آپ جب یہ بنائیں گے، پہلے سمجھ لیں کہ اس کو بنائیں گے کیسے، پھر اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو. پہلا کھانا یہ ہے. اب میں آپ کو پہلے کھانے کے اندر 1 2 4 1 2 3 سے لے کے 16 تک لکھ بھی دوں گا کہ کون کون سے ہم نے کیسے بنانا ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ لیں پہلے
نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے صرف بے سین میم اور 2 لکھنا ہے. یہ ہمارا پہلا خانہ ہے. اچھا یہ ہم نے نقش میں نہیں لکھنا, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں لکھ رہا ہوں. پہلا خانہ ہمارا یہ ہے اور ہمارا دوسرا خانہ یہ ہوگا. یہاں پہ آ گیا الف اللہ, 2 یہاں آ گیا 4. اب یہ خانہ ہمارا کون سا ہے؟ 2. یہ 2 خانہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا خانہ ہمارا یہ آ گیا بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن, 2 4 یہ آ گیا 6. یہ ہمارا ہے تیسرا خانہ. ٹھیک ہے. اور رحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آ گیا 8. یہ ہمارا چوتھا خانہ ہے. ایک پہلا خانہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اس ترتیب سے آپ بھریں گے. ٹھیک ہے. اب ہمارا 5واں خانہ کہاں ہے؟ 5واں خانہ یہ آ گیا کہ 5واں خانہ پھر ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے بے سین میں. اب یہاں پہ آ جائے گا 2. اب یہ خانہ کون سا ہے؟ 1 2 3 4 اور یہ آ گیا 5واں خانہ. ٹھیک ہے. چھٹا خانہ ہمارا یہ رہا بسم اللہ, 2 یہ آ گیا ہمارا 4. کون سا خانہ ہے یہ؟ چھٹا خانہ ہے یہ. اب 7واں خانہ ہمارا یہ رہا بسم اللہ, یہاں آ گیا رحمان. کون سا خانہ ہے؟ 2 4 2 4 6 آ گیا چھٹا. لیکن خانہ یہ 7واں ہے, یہ 7واں خانہ ہے. 8واں خانہ ہمارا یہ کونے پہ آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں رحیم آ گیا. یہ آ گیا 8. کون سا خانہ ہے یہ ہمارا؟ 8واں خانہ. 9واں خانہ ہمارا کون سا ہے؟ یہ 9واں خانہ ہوگا ہمارا. یہاں آ گیا, پھر شروع کریں گے بسم اللہ, بسم اللہ کے 2. یہ ہمارا کون سا خانہ ہے؟ 9واں خانہ. 10واں ہمارا خانہ کون سا ہے؟ یہ والا اللہ. 2 یہ آ گیا 4 اور یہ آ گیا ہمارا 10واں خانہ. اب 11واں خانہ ہمارا یہ والا ہے بسم اللہ الرحمن. کون سا خانہ ہے یہ؟ 2 4 6, 2 4 6 8. یہ آ گیا ہمارا 11واں خانہ. 12واں خانہ ہمارا کون سا ہے؟ یہ والا الرحمن. اب یہ آ گیا رحیم. یہاں پہ آ گیا 8 اور یہ ہو گیا ہمارا 12واں خانہ. اس کی صرف اور صرف ترتیب سمجھنا ہے, طریقہ کار سمجھنا ہے. اگر ہم اسی ترتیب سے بھریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, اور اس ترتیب سے نہیں بھریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا. 13واں خانہ ہمارا آ گیا, یعنی کہ اور 2 کا, یہ آ گیا 13واں خانہ. 14واں خانہ ہمارا یہ آ گیا اللہ. 2 4 یہ آ گیا 14واں خانہ. اور یہ آ گیا ہمارا 15واں خانہ الرحمن. یہ آ گیا چھٹا, 6 اور 15واں خانہ. اور 16واں خانہ ہمارا یہ رہا. اب یہ دیکھیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ترتیب کے ساتھ آئیے. اور ترتیب کیا ہے اس کی؟ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب سمجھنے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس ترتیب سے آئے گا.
یعنی کہ 4 4 8 8 8 16 4 مرتبہ بسم اللہ اس ترتیب سے لکھنی ہے اس حضرات کے لیے کہ جس کو کہتے ہیں بدھوں کی زمین. ٹھیک ہے. اب کھانا ہم نے اسی ترتیب سے بھرنا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16. یہ چیزیں نہیں لکھی جائیں گی, یہ میں بھی مٹا دوں گا جب پورا نقش تیار کر لوں گا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب یہ ہمارا نقش ہے. اس میں کتنے کھانے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. بیچ والا کھانا یہ 5 کا کھانا ہے, یہ قیمتی کھانا ہے. اب اس کو کس طرح بھریں گے ہم؟ اس کی جو چال ہوگی ہماری بیچ کی, یعنی کہ یہاں پہ آ گیا ہمارا 2, یہ ایک کھانا آ گیا. ٹھیک ہے. 2 یہ آ گیا 4 نہیں, یہ آ گیا 2, یہ آ گیا 4. یہ دوسرا کھانا ہے ہمارا. 1 2 یہ والا کھانا 2 4, یہ آ گیا 6. یہ ہمارا تیسرا کھانا ہے. 2 4 6, یہ 8. یہ ہمارا کھانا ہے 14. 5ویں کھانے کو ہم نے پورا بلینک کر دیا. یہ پورا بلینک ہے 5واں. ادھر 5 نہیں لکھا جائے گا, یہ پورا بلینک ہوگا. 6 کے بعد دوبارہ جب شروع ہوگا 6 7 8 9 4, پھر 2 سے شروع ہوگا. 6 ہمارا کہاں پر آ رہا ہے؟ یہاں پہ. یہ آ گیا 2, یہ آ گیا 6واں گھر. 7واں گھر ہمارا اس میں کیا ہے؟ اسی کے نیچے 2 کے نیچے 4, یہ ہمارا 7واں گھر ہے. 8واں گھر 2 4 6 اور 8, یہ آ گیا 8واں گھر کیا ہے؟ 2 4 6, یہ 8واں گھر ہے اور یہ 9واں گھر ہے. یہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ آ گیا 2 4 نہیں 2 4 6 8, رائٹ. 2 4 6 8. یہ نقش چال بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس چیز کا خیال رکھنا, بس چال کی نظر رکھنا. اب اصل نقش کیا ہے؟ چالوں کی میں نے سمجھا دیا اور گھر لکھ دیے. پہلا گھر یہ ہے, دوسرا گھر یہ ہے, تیسرا گھر یہ ہے, چوتھا گھر یہ ہے, 5واں گھر یہ ہے, 6واں گھر یہ ہے, 7واں گھر یہ, 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں اور 13واں اور 14واں 15واں 16واں. ایک دفعہ پھر سن لیں گھر کی ترتیب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ٹھیک ہے. اب میں یہ گھر مٹا رہا ہوں. تاکہ آپ لوگ کہیں یہی لکھنا نہ شروع کر دیں. اس سے الرجی تو نہیں ہوتی نا؟ ہاتھ سے صاف کر رہا ہوں میں. ہیں پکا؟ ٹشو دینا. ٹھیک ہے. یہ گھر ہو گئے. اب اس گھر کو بھی میں مٹا دیتا ہوں آپ کو سمجھا کر.
یہ پہلا گھر ہے، تو یہ دوسرا گھر، یہ تیسرا، یہ چوتھا، پانچواں حضرات کی جگہ، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں، 9 گھر ہیں۔ پہلا گھر یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں گھر جو ہے وہ دیکھنے کا گھر ہے، ٹھیک ہے، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں۔ اب میں اس کو بھی مٹا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ نقش پورا تیار ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آئے گا اے، قادر مطلق، اے رب کریم، اے قادر مطلق، اے رب کریم، میم توہیں یہ اور عین متی کر کے، یعنی کہ متی و فرما بردار کر کے، جی میں حاضر کر، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نقش ترتیب ہو گیا۔ اب یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، چیک کریں۔ اب یہ نقش پورا مکمل ہو گیا، پورا کمپلیٹ ہو گیا یہ نقش۔ ترتیب میں نے سمجھا دی ہے، طریقہ میں نے سمجھا دیا ہے، نقش کیسے بنے گا میں نے بتا دیا۔ آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہو، اور میرا واٹس اپ چینل ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، اس کو سرچ کر کے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہو۔ باقی میں لنک بھی وائرل کر دوں گا، اس کو جوائن کر سکتے ہو، اس میں بھی میں نقش کی PDF سینڈ کر دوں گا، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، نقش ہو گیا، اب ہم اس کی ترتیب کے پر آ جاتے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے میں عام لوگوں کے لیے بتاتا ہوں کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، بیماری ہے، جادو ہے، اثرات ہیں، آسیب ہیں، کیا معاملات ہیں۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے یا پھر اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ وہ جو عام شخص ہے، اچھا عام شخص عموماً گھریلو لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، تو ہوتے تو عبادت گزاری ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنے کی حاجت رکھتا ہے اپنے آنکھوں سے، تو اس کو پھر A کیٹیگری سے B کیٹیگری میں جانا پڑے گا، یعنی کہ ایک سے دوسری جگہ جانا پڑے گا، یعنی کہ اس کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا اوپر لیول پہ آنا پڑے گا۔ عام لوگ بہتر یہ کہ بنا دیکھے پتہ کریں کہ ان کے ساتھ معاملات کیا ہیں، تاکہ ان کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو، کوئی ڈر و خوف بھی نہ ہو، کوئی رجعت بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی چیز ظاہر ہو، آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں، ذہن ڈسٹرب کر بیٹھیں، پریشان ہو جائیں، گھر والے ڈر جائیں، تو آپ دیکھنے کی طرف نہ آئیں۔ وہ لوگ جو عام لوگ ہیں، لیکن جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں، جو میرے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ حکمت کے نور کے لیے تو یار بس تم لوگ بھی یاد نہیں دلاتے، حکمت کے نور کی بھی کلاسز لے لو بھائی، کافی اسٹوڈنٹ انتظار کر رہے ہیں، سال بھر سے زیادہ ہو گیا۔ تو حکمت کے بھی نور کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور جتنے سیشن میرے ہوتے ہیں، چاہے وہ ریاض کا سلطان ہو گیا ہو،
راہ عملیات ہو گیا ہو، سفینہ امام حسین ہو گیا ہو، یا پھر ہماری کسی بھی مت کی ٹرانسمیشن کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ لوگ دیکھیں گے بھی، جانیں گے بھی، اور پھر ایک وقت آئے گا اسی کے ذریعے سنیں گے بھی. کیونکہ بدھو کی زمین میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں دیکھنا، سننا، چھونا، ہر کی اس میں تسخیر موجود ہے کہ اس کے ذریعے سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. کون لوگ؟ جو روحانی معالج ہیں. پہلے جو عام لوگ ہیں وہ لوگ سمجھ لیں تاکہ میں ان کو سمجھا کے ایک طرف کروں تاکہ وہ ذہن ریلیکس ہوں، پھر میں اپنے شاگردوں کی طرف آؤں گا. تو وہ عام لوگ کہ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ لوگ ترتیب یہی ہوگی. اچھا، میری بہن اگر لکھنا چاہتی ہے تو میں اپنی بہن سے یہی کہوں گا کہ وہ پاک صاف حالت میں ہو کے لکھے گی. ٹھیک ہے، جب وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، جب وہ روزہ رکھتی ہوں، جب وہ ذکر اذکار کرتی ہوں، اس صورت میں کر سکتی ہیں. دوسری حالت میں اس کو قریب بھی مت جانا، ہاتھ بھی مت لگانا، یہ ذہن میں رکھنا. تو آپ میری بہن اگر دیکھنا چاہتی ہے، میرا بھائی اگر معلوم کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے، اچھے کپڑے پہن لے، عطر لگا لے، وضو کر لے، جو اہتمام ذکر و اذکار کا ہوتا ہے وہ پورے مکمل کر لے. مکمل کرنے کے بعد وہ لے وائٹ پیپر، اور اس کے اوپر مارکر سے اس طریقے سے نقش بنائے. ٹھیک ہے، ترتیب آپ میری شروع کی ویڈیو میں دیکھ لینا. اسی ویڈیو میں شروع میں پوری ترتیب بتائیے، اسی ترتیب سے پورا نقش لکھنا، پورا نقش بنانا. نقش پہلے سارے خانے بن جائیں گے، اس کے بعد پھر یہ لکھ لیں گے اور پھر یہ لکھ لیں گے. وہ میری بہن نے ایک نقش بنا لیا. عصر اور مغرب کے درمیان یہ کام ہوگا. عصر اور مغرب کے درمیان کام ہوگا، اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو یا اس وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لینا، اس وقت میں یہ کام کر لینا، بہترین کام ہوگا. ٹھیک ہے، کرنا یہ آپ نے پورا نقش لکھنی ہے. اب آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ معاملات ہیں یا نہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک گلاس میں پانی بھر لیں، چاہے وہ کانچ کا گلاس ہو، اسٹیل کا گلاس ہو، سلور کا گلاس ہو، کوئی بھی گلاس ہو. پانی پورا بھر لیا. پانی پورا بھرنے کے بعد آپ نے اس نقش کو پانی میں ڈال دیا، لکھ کے اس پانی کی بوتل میں ڈال دیا یا پانی کے گلاس میں ڈال دیا. بوتل بھی لے سکتے ہو، تھرموس بھی لے سکتے ہو، یا پانی رکھنے کی جگہ میں کوئی بھی چیز لے سکتے ہو، چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو، کوئی بھی لے سکتے ہو. اس میں یہ نقش پورا لکھ کے یہ سب کچھ لکھا جائے گا. اے قادری مطلق، اے رب کریم، متیو کر کے جی میں حاضر کر، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، 19 مرتبہ یہ پڑھ کے آپ نے اس کے اندر ڈال دیا. 19 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ کس وقت کہ جب آپ بوتل یا گلاس میں ڈالیں گے. ڈال دیا، ٹھیک ہے. ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دیا. پانی آپ کو معلوم ہے، آپ نارمل روٹین کا جو پانی پیتے ہو وہ پانی ہے. ڈال کے آپ نے اس کو ایک گلاس میں نقش ڈال دیا اور اس گلاس کو رکھا. 5 منٹ رکھنے کے بعد، یعنی کہ 5 منٹ جب گزر جائیں، یہ سمے دیکھ لیں آپ، جب 5 سے 10 منٹ گزر جائیں، اس کے بعد اس گلاس کو لیں، اپنے اوپر سے پورا اتاریں، یا جس کے معلوم کرنا ہے اس کے اوپر سے پورا اتاریں. اتارنے کے بعد دوبارہ رکھ دیں، اور دوبارہ رکھنے کے بعد پھر 111 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پہلے آپ نے نقش لکھا، پھر یہ عبارت لکھی، پھر یہ عبارت پوری 19 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس میں ڈال دیا. 5 منٹ ہم انتظار کریں گے تاکہ یہ نقش جو ہے نا اس پانی میں تحلیل ہو جائے، یعنی کہ حل ہو جائے. 5-10 منٹ انتظار کریں گے. جب وہ حل ہو گیا، اس کے بعد مریض کے اوپر سے 19 مرتبہ یا 7 مرتبہ اتار لیا. اتارنے کے بعد رکھ دیا، اور پھر 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پہ دم کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا آدھے گھنٹے کے لیے، 15-20 منٹ کے لیے. اپنے کام کر لیے. سمجھ لیا؟ اس کے بعد جب یہ پورا وقت گزر جائے، اب آپ نے گلاس لیا. اب گلاس میں
قریب لے کے گئے نا, گلاس اٹھاؤ گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے ساتھ معاملات کیا ہیں. کیسے؟ آپ اس کو تھوڑا سا جیسے قریب لاؤ گے نا, اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی بہت زیادہ. اگر آپ کے اوپر جادو ہوا, اگر اس میں مچھلی کی اسمیل آئے, اس میں گائے کے گوشت کی اسمیل آئے, اس میں جیسے کسی چیز کے سڑنے کی آئے, گندگی کی, یہ ایسی آئے جیسے واش روم کے قریب ہوتی ہے, ٹوائلٹ میں ہوتی ہے, جیسے کوئی کھڑا ہوا گندا پانی ہوتا ہے, یا ایسی بو آئے جیسے انڈے سڑنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 قسم کی بو آئیں گی. اگر مچھلی کی بو آئے تو سمجھ لیں کہ ہندوانی عمل ہے, یعنی کہ جادو, جیسے مسان ہو گیا, ہندوانی عمل ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ مچھلی کی بو میں آئے گی. اچھا, گائے کے گوشت کی اگر اسمیل آتی ہے تو اس کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ کوئی خبیث ہے, اس کے گھر میں کوئی خبیث ہے, یا شیاطین جنات جو خباثت رکھتے ہیں وہ ہیں. اگر گائے کی بدبو آئے, اگر سڑی ہوئی گندی کی بدبو آئے کہ جیسے ٹوائلٹ میں سے آتی ہے, گٹر کے پانی کی آتی ہے, اس ٹائپ کے پانی کی آتی ہے, جس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے, وومیٹنگ فیل ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اوپری اثرات ہیں. اوپری اثرات سے مراد کہ جیسے انسان گزر رہا تھا اور اس نے کسی چیز کو ٹھوکر مار دی, یا کھلے آسمان کے سے گزر رہا تھا, کوئی شیاطین جنات لپٹ گیا, کوئی گندی روح لپٹ گئی, کسی کا حمزات چڑھ گیا, خبیث ہو گئی ہے, چڑیل آ گئی ہے, یا اس ٹائپ کے کوئی اثرات آ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں اس قسم کی اسمیل آئے گی. اب انڈے کے سڑنے کی بو آئے گی کہ جس میں نظر بد شدید ہوگی. یہ عام لوگوں کو چیک کرنے کا طریقہ ہے, صرف عام لوگوں کے لیے, جبکہ خاص لوگ تو اس کو میرے جانتے ہیں طریقہ, میں نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن حضرات عام لوگ برداشت کر سکیں تو اس میں دیکھیں گے پھر کہ ہمارے ساتھ کیا ہے. تو عام لوگوں کو تھوڑا سا وہی رہے. تو اگر اس کی بو ہے انڈے کے سڑنے کی تو نظر بد کے معاملات ہیں. اور اچھا, ایک اسمیل اور ہے ایسی کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کیسی اسمیل آتی ہے کہ جیسے جس کا نا ذائقہ ترس سا ہمیں محسوس ہوتا ہے, اور وہ جیسے ایسی فیل ہوتا ہے کہ جیسے اندر انسان کا نزلہ پک جاتا ہے, تو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. کوئی بھی کھا رہے ہوتے تو اسمیل سی آتی ہے, سبزی بھی کھا رہے ہوتے ہیں کوئی اسمیل سی آتی ہے. وہ جو اسمیل کی کیفیت ہے نا, جو فیلنگس ہوتی ہے, اگر اس قسم کی اسمیل پانی کے اندر آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کسی موذی امراض میں گرفتار ہو چکا ہے, یا پھر ان فیوچر ہونے والا ہے. پھر وہ احتیاطی تدابیر کر کے ان بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے اگر اس قسم کی اسمیل آ جائے. اب اس اسمیل کو میں اس کیفیت کو بیان تو نہیں کر سک رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیفیت کیا ہے. اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہے کیفیت, کہ جیسے ہمارے پسینے میں سے اسمیل آنے لگتی ہے, ایسا ہے نا. تو اس قسم کی اسمیل کا تعلق انہی چیزوں سے ہوتا ہے. تو اب یہ سمجھ گئے ہوں گے. اب میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. اب میں آتا ہوں اپنے ان کی جانب کہ جو روحانی معالج ہیں, کہ جو حالات صرف معلوم کرنا نہیں چاہتے بلکہ دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب ان کے وقت دیکھنے کا ہے, کیونکہ یہ زمین ہی دیکھنے کی زمین ہے اور بدھوں کی زمین ہے, حضرات کی زمین ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں اس طرح. اور جو روحانی معالج ہیں وہ بھی عام لوگوں کو اس طریقے سے چیک کر کے بتا سکتے ہیں. اچھا, اب کرنا یہ ہے کہ جو روحانی معالج ہوں گے وہ کوئی پلائی لے لیں, کہ جیسے کوئی پلائی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا عموماً اس کی شیٹ ہوتی ہے, جیسے
تختی ہوتی تھی بچپن میں ہمارے پاس ہے، دکھاؤ مجھے. جیسے ہمارے پاس بچپن میں تختی ہوتی تھی، لکڑی کا کوئی پیس ہوتا تھا ایسا بڑا، ٹھیک ہے. تو اس لکڑی کے پیس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اس نقش کو پورا کندہ کرا لینا ہے، اس کے خانے بنوا لینا ہے. جو ہوتے ہیں نا لکڑی بنانے والے، وہ اس پہ آرام سے کندہ کر کے آپ کو بڑی لکڑی پہ پورا آپ کو بنا کے دے دیں گے. آپ صرف اور صرف خانے بنوا لیں، ٹھیک ہے. لکھ آپ خود لیجئے گا. میں اس کے 2 طریقے کار سمجھاؤں گا. ایک وہ جو ایک دفعہ تیار کر لیں اور ہمیشہ کے لیے ہو، اور ایک وہ جو آپ جب آپ کو ضرورت ہو آپ نے بنایا، اپنا کام کیا اور اس کو پھر ٹھنڈا کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا، وہ کام جو مستقل ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے لکڑی کا ایک پورا پیس لے لیا، ہارڈ بورڈ ہو گیا یا کوئی بھی ہو گئی، چیپ بورڈ ہو گیا، جو مضبوط ہو، اس میں آپ نے یہ خانے پورے کندہ کرا لیے. خانے کندہ کرانے کے بعد آپ نے جو پرماننٹ مارکر آتا ہے، ہاں یہ آ گیا نا، دیکھو اس ٹائپ کے، یہ دیکھیں، یہ میں نے ابھی بنایا ہے. یہ لکڑی کے بورڈ پہ اس طریقے سے بنا لیں، اور پھر اس طریقے سے آپ 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 اور 8. دیکھیں مجھے ذہن میں تھا، میرے یاد ہے، میں نے پوری ترتیب بھر دی، کیونکہ ہم نے یہ نقش کی زکوٰۃ بہت ادا کی ہے، اس سے بہت کام لیا ہے، اس لیے مجھے اس کی ترتیب زبانی بھی حفظ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ یہ کھانا آ گیا، پھر یہاں پہ کھانے بن جائیں گے. یہ 2 4 6 8 2 4 6 8 یہ بن گیا پورا نقشے سے لکڑی کے بورڈ پہ. آپ نے کندہ صرف خانے کروائے، خانے کندہ کرانے کے بعد آپ نے خود مارکر سے بھر لیا، پوری یہاں پہ یہ عبارت آ گئی ہے، یہ پوری عبارت آ جائے گی، لکھ لیں گے، صحیح ہے. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے، یہ رکھ کے آؤ بیٹا، یہ مٹا دو یہاں سے، اس کو کہیں وہ سمجھے پتہ نہیں کیا لگا رہے ہیں. ہاں، یہ جو کھانا ہوگا نا ہمارا، یہ والا، یہ ہم نے مارکر سے نہیں بھرنا. اس کے لیے ہم نے کاجل اتارنا ہے. اب کاجل اتارنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ سمجھ لیں. ہم نے ایک چراغ لینا ہے، اور چراغ کے اندر ہم نے یہ والا نقش لکھنا ہے. چراغ کے اندر ہم نے یہ نقش لکھنا ہے، 2 4 6 8 2 4 6 اور 8 یہ نقش لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اس کو اوپن چھوڑ دیں گے، یہ والے خانے کو، یہ اوپن ہو گیا. اس کا ہم فلیدہ بنا لیں گے. اور فلیدہ، یہ پہلے ہم نے یہی چراغ ہے، چراغ رکھا ہوا ہے، جلدی لے کر آؤ، یہاں یہ ڈھونڈنا پڑے گا تو رہنے دو، آ جاؤ رہنے دو، چھوڑ دو. چراغ کے جو اندر بندی ہوگا اس میں آپ نے نقش بنایا، ٹھیک ہے، اس کو صاف کر لیا، اور اس کے بعد چراغ رکھ دیا. پھر ایک کاغذ پہ آپ نے یہی نقش بنایا، اس کا فلیدہ بنایا. فلیدہ بنانے کے بعد آپ نے اس کو جلایا، جلانے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیا.
اب آپ 360 مرتبہ پڑھیں گے اور سرسوں کا تیل جلے گا، اور جو اس کی لو ہوگی نا، اوپر آپ کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ جیسے اس کا جو کالک ہوتی ہے نا وہ اوپر چپکتی رہے، جیسے چینی کے پلیٹ کو ڈھک دیں تاکہ وہ چینی کے پلیٹ پہ سارا وہ کالک لگتی رہے۔ اسی نقش کا جو فلیتا ہوگا نا، جو پورا نقش جلے گا، 360 بار پڑھ کے آپ اٹھ جائیں اور پڑھیں گے کیا؟ صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پڑھ کے بعد اس کے بعد ہم اس کا وہ کالک پوری لگ جائے گی اس کے اوپر۔ ہم نے سارے کالک اتار کے جو ہم نے بورڈ بنایا ہے اس بورڈ کے اوپر سارا اس کو بھر دیں گے۔ اس کے اوپر آسان طریقہ ہے، تھوڑی سی محنت ہے لیکن طریقہ کار آسان ہے۔ یہ پورا کر دیا، اب ہمارے پاس ہارڈ بورڈ پہ یہ چیز تیار ہو گئی ہے۔ ہارڈ بورڈ پہ یہ چیز تیار ہو گئی، یہ پورا لکھ لیا اور یہ لکھ لیا پورا۔ اب ہم نے جب بھی حاضرات کرنی ہے پورا پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے بیٹھنا ہے، اور یہ جو 5 کا کھانا ہے نا، 5 کا جو کھانا ہے اس کو ٹک کے دیکھنا ہے اور یہ تکرار کرنا ہے اس کی۔ اے قادر مطلق اے رب کریم متی کر کے جی میں حاضر کر بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عبارت پڑھنی ہے آپ نے پوری، اور اس کی تعداد ہے 908 مرتبہ، 908۔ یاد رکھو یہ حاضرات کی پتہ کرنے کی تعداد کا ہندسہ ہے۔ 8 8 16 ایک 17، 17 کا 8، یعنی کہ بدوں کی پوری قوت اس میں موجود ہے 908 کے ہندسے میں۔ ٹھیک ہے، 908 مرتبہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 908 مرتبہ پڑھیں گے۔ اچھا، 908 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر سے نا آپ کو ہلکی ہلکی سی روشنی دکھائی دینا شروع ہوگی، اور سب سے پہلے جو روشنی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ جیسے تاریخی میں ایک ہلکی سی وائٹ سی کرن پھوٹتی ہے، وہ نظر آئے گا آپ کو۔ اس کے بعد پھر جیسے بلو لائٹ ہوتی ہے نا، پھر بلو کلر چینج ہوگا، پھر بلو لائٹ کی روشنی پھیلنے لگے گی، اور جب بلو لائٹ کی روشنی پھیل جائے نا، پھر اس وقت آپ اپنی پڑھائی کو روک کر پھر السلام علیکم کہیں گے، 3 دفعہ کہیں گے اور تھوڑی دیر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، پھر اپنا سبق تکرار کرنے شروع کر دیں گے۔ پھر جب آپ کو نظر آئے گا، اور جب آپ کو نظر آئے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پھر آپ وہ کہیے گا کہ آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ روحانی معالج کی اپنی مرضی ہے۔ ابتدا بہتر یہ ہے کہ وہ خود اس میں دیکھ لے کہ فلاں شخص کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس میں پوری پکچر چل جائے گی، جو بالکل روحانی معالج کے لیے۔ اس میں آپ کو 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے، لیکن اس 2 سے 3 گھنٹے میں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، اس کے بعد آپ کا جب دل لگے گا اس میں، پھر آپ 10 گھنٹے بھی بیٹھیں تو آپ بولیں گے میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے لکھا، بیٹھا اور کام ہو گیا۔ شکر الحمدللہ۔ تو یہ وہ ترتیب اور طریقہ کار ہے جو حضرات بدھو کہلاتی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا پانی پلاؤ اس میں۔ آپ نے لکڑی کا بورڈ بنایا، اس پہ کندہ کرا لیا، اس کے اوپر مارکر سے سارے یہ عدد لکھ لیے، بسم اللہ لکھ لی پوری، اور جو بھی کھانا ہے اس کو چھوڑ دیا، پھر وہی نقش جلا کے اتار کے اس پہ لگا دی۔ اچھا، اب مجھے لوگ بولیں گے کہ ہم باہر ملک میں رہتے ہیں اور وہ لکڑی پہ ہم نہیں بنا سکتے، یہاں پہ کون بنا کے دے گا؟ تو میری ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ پھر وہ خود مارکر سے کھانے بنا کر کسی موٹے گتے پر اور اس پہ کام کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج میں نے آپ کو بدھو کی حضرت بتائیے، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اجزت کے بتاؤں گا۔ اجزت کے بتاؤں گا اس لیے کہ جس میں ہم پوری بیماریاں حاضر ہو جاتی ہیں، پورے جادو اور اس کے جادو سے منسلک جو شیاطین ہوتے ہیں
میں ان کو حاضر کرنے کے طریقہ کار اس میں سمجھا دوں گا آپ کو۔ میں نے کئی طریقہ کار سمجھائے الحمدللہ۔ جو ہمارے روحانی معالج ہیں وہ ہر قسم، ہاں لے آؤ، ہر قسم، ہر دنیا میں ہر جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے یہ نقش یہ ہے نا، بس اندر ہی آپ نے 2 4 6 کا نقش بنا کے چراغ جلا کے اور اس کے اوپر کوئی چیز ایسے اسٹینڈ پہ کوئی چیز ایسے لگا دینا تاکہ اس کی جو جلنے کا وہ ہوگا نا کالا کو اوپر لگنے شروع ہو جائے گی۔ وہی کالا کو اتار کے وہ پوری اس کے اوپر لگا دیں گے، بہترین ہے۔ یہ کریں۔ میری طرف سے جو روحانی معالج ہیں ہمارے، جو لوگوں کا علاج اور معالجہ علاج کرتے ہیں لوگوں کا، تو کریں اللہ کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور جو نئے لوگ ہیں، کسی اور خاندان سے، کسی اور سلاسل سے منسوب ہیں، تو وہ مجھ سے پہلے اس چیز کی اجازت لے لیں۔ تو آج الحمدللہ کافی ٹائم کے بعد آپ کو اچھا ٹائم مل گیا اور آپ کو سمجھنے کا بھی موقع مل گیا الحمدللہ۔ تو مجھے اور میرے بزرگوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ باقی آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس نمبر پہ اپنا سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ میری طرف سے تو ان تمام اسٹوڈنٹس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔